मोहतरम साथियों, ये एक इंतखाबी जलसा है और हैदराबाद की पार्लियामेंट के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना उम्मीदवार यहाँ पर दोबारा मुझे मौका दिया हैदराबाद की आवाम की खिदमत करने का। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस इज्जत से नवाजा कि मैं हल्क़े पार्लिमानी हैदराबाद के अवाम के मसाइल की और उनके तर्जुमानी करने का मुझे मौका अल्लाह ने 10 साल से पार्लियामेंट में दिया। और बहैसियत हैदराबाद के रुकने पार्लिमान के मेरी कारकर्दगी क्या थी, आज के इस राइट टू इंफॉर्मेशन के दौर में किसी भी रुकने पार्लियामेंट की पार्लियामेंट के अंदर की कारकर्दगी किसी से भी नहीं छुप सकती। और अल्लाह का बड़ा फजल व करम रहा, आप तमाम की दुआएं रहीं, मेरे मजलिसी रुफ़क़ा का साथ रहा, मेरे बुजुर्गों की सरपरस्ती रही, औलिया अल्लाह की दुआएं थी। अल्हम्दुलिल्लाह जब मद्रास की एक एजेंसी ने लोकसभा के 10 बेहतरीन अराकीन पार्लिमान की लिस्ट तैयार की, उसमें हैदराबाद के रुकने पार्लिमान को उन्होंने 4था नंबर दिया। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ा करम था। और 1100 के करीब पार्लियामेंट में सवालात उठाए गए और हर मर्तबा पार्लियामेंट के अंदर जो बहस मुबाहिसा हुआ उसमें बेबाक तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अवाम के मसाइल की तर्जुमानी की। चाहे कश्मीर में जब जुल्म किया जा रहा था, 100 से ज़ायद बच्चों को पुलिस की गोलियों का निशाना बनाया गया, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उन मासूमों की आवाज़ बनी। जब आसाम में 3 लाख से ज़ायद लोगों को बेघर कर दिया गया, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आसाम के 3.5 लाख बेजुबान गरीबों की आवाज़ बनने की कोशिश की और पूरे मुल्क को बताया कि आसाम में ये जुल्म हो रहा है। जब अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट का कानून बनाया गया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसकी मुखालिफत की। जब दहशतगर्दों के हमले किए गए, जब बम्बई में हमला हुआ तो मजलिस ने उसकी मजम्मत की। मगर जब नौजवानों को, बेकसूर बच्चों को दहशतगर्दी के नाम पर उठाया गया, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उनकी तर्जुमानी करने की कोशिश की। जब अक़लियतों के बजट में इजाफा करने का मसला आया, पार्लियामेंट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने पार्लिमान की एक तक़रीर है, हर तक़रीर को जाकर पढ़ लीजिए कि हर बार हुकूमत से हमने सवाल किया कि वज़ारत अक़लियती बहबूद तो बना दिया गया, मगर अक़लियतों का बजट कितना रखा गया। जब मामला आया बजट के इंक्रीज का, तो आज मैं ये कहने के मौक़िफ़ में हूँ कि अल्लाह का इतना बड़ा करम रहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बार बार नुमाइंदगी और हुकूमत को झंझोड़ने का नतीजा ये निकला कि 3700 करोड़ का बजट पार्लियामेंट में अक़लियती वज़ारत अक़लियती बहबूद के लिए मंजूर हुआ। आज अगर अक़लियती बच्चों के लिए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में जो मरकजी हुकूमत ने पैसे मुख्तसस किए,
اس کے خلاف اگر کسی نے آواز اٹھائی پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کی کمیٹیز کے اندر، وزیر اعظم سے جا کر نمائندگی کی اور وزیر اعظم سے کہا کہ وزیر اعظم صاحب یہ جو پری میٹرک پوسٹ میٹرک کی اسکالرشپ جو آپ کی حکومت دے رہی ہے، آپ اس کو نمبرز پر یا تعداد پر کہہ کر ختم مت کریے، جتنے اقلیتی بچے اور بچیاں پڑھنا چاہتے ہیں ان تمام کو اسکالرشپ ملنا چاہیے۔ اگر 5 سالہ منصوبہ جب بن رہا تھا، کسی نے حکومت کی طرف جا کر ان سے نمائندگی کی کہ دیکھو 5 سالہ منصوبہ جو بن رہا ہے اس میں اسکالرشپ کی اسکیم کا اضافہ کرو، جو مرکزی حکومت نے 90 ضلعوں کے ترقی کے لیے ڈیولپمنٹ اسکیم بنائی جس کو مائنارٹی کانسنٹریشن ڈسٹرکٹ یا MSDP کا نام دیا گیا، اگر کسی نے حکومت کے سامنے جا کر کہا کہ ضلع کو آپ مت دیکھو بلکہ شہر کو آپ بنیاد بنائیے، یہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی تھی۔ ہر ایک نمائندگی جس طریقے سے کی گئی، وہ تقاریر یوٹیوب پر دستیاب ہیں، وہ تقاریر کے جملے پارلیمنٹ کے ریکارڈز میں محفوظ ہیں۔ عزیزان ملت، حیدرآباد کے مسائل، یہ پارلیمنٹ کی سیٹ، میرے بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، یہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ صرف درگاہ یوسفین کے رہنے والوں کی آواز نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ کی سیٹ جس پر مجلس اتحاد المسلمین کا قبضہ رہا، یہ صرف ٹیک کی مسجد کے اطراف رہنے والوں کی آواز نہیں ہے، یہ سرزمین دکن کی ضرور بے باک آواز ہے، مگر یہ آواز یاد رکھو یہ ان تمام بے زبانوں کی آواز ہے جو ہندوستان میں رہتے ہیں، جو ہمارے وطن عزیز میں جن کی آبادی 20% ہے مگر جن کی کوئی آواز نہیں ہے۔ یہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ ان بے زبانوں کی آواز ہے، یہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ ان ظالموں سے مقابلہ کرنے کی آواز ہے، یہ تمہارا اور ہمارا ایک جمہوری ہتھیار ہے جس کو دیکھ کر حکومت چاہے کوئی بھی کرو مگر حکومت حکمران حیدرآباد کی اس پارلیمنٹ کی سیٹ سے پریشان رہتے ہیں، اور اس لیے پریشان رہتے ہیں کہ ہم کو پارلیمنٹ میں اگر جیت کر جانا ہے تو ہم کو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنا ہمارا مقصد نہیں ہے، یا ہم کو یہ نہیں کہنا کہ میں جیت کر آ گیا، بلکہ ہم کو ہمارے سوالات کے جواب کو تلاش کرنا ہے کہ میری غریبی کا سوال کا جواب دو، میری ناانصافی کے سوال کا جواب دو، میرے بچے اور بچیاں پڑھنا چاہتے ہیں اس سوال کا جواب دو، میرے نوجوان مہاراشٹر کی جیلوں میں کیوں قانون میں انلافل ایکٹیویٹیز ایکٹ میں اس کا جواب دو۔ یہ سوالات کے جوابات کا تلاش کرنا، اس کا حل تلاش کرنا، یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کرتی آ رہی ہے۔ یہ کام اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو یہ کام صرف میں نہیں کر رہا ہوں بلکہ اس کام کرنے کا طریقہ آپ نے ہم کو بتایا، اس کام کرنے کا طریقہ اگر سکھایا تو مرحوم قائد سالار ملت نے ہم کو سکھایا کہ کیسے اقتدار کی ہوس کے لیے نہیں بلکہ ان غریبوں کی اور ان بے زبانوں کی آواز بن کر گرجتے رہنا، یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کرتی آئی ہے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ بے باک طریقے سے انشاءاللہ تعالی یہ آواز پارلیمنٹ میں گونجے گی۔ ارے ہندوستان کا وزیر اعظم اگر کوئی موذی خدا نخواستہ بنتا ہے تو تیار ہو جاؤ، ہم تجھ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، تیری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تجھے چیلنج کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ ہندوستان کی جمہوریت ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم کو اپنے سوالات کے جواب کو تلاش کرنا ہے، یہی پارلیمانی جمہوریت میں، اور جب تک آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب نہیں کریں گے ہم اپنی آواز کو پارلیمنٹ کی اسمبلی تک نہیں پہنچا سکیں گے۔ آج آپ دیکھیے کہ مجلس اتحاد المسلمین فرقہ پرست، تو بتاؤ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کے والد بزرگوار ملائم سنگھ 7 مہینے کے بعد آپ
کو مظفر نگر یاد آیا، الیکشن قریب آیا تو ملائم کو ووٹوں کے لیے ہمارے ملائم ہو رہے ہیں، مگر جب مظفر نگر کے گھر جل رہے تھے، جب مظفر نگر کے دونوں لوگ مارے جا رہے تھے، جب توفیق نہیں ہوئی وہاں پر جاتے، مگر اب الیکشن آیا تو فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر جس شخص کو بی جے پی نے اپنے وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کیا، کون ہے یہ موصوف؟ کیا ہم نہیں جانتے ان کا ریکارڈ کیا ہے؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے کیا کیا کام کیا؟ آج ہم بھول سکتے کیا کہ کیسے 2002 میں احمد آباد کی سرزمین کو معصوم لوگوں کے خون سے لال کیا گیا تھا، کیسے گجرات کے گلی کوچوں میں ہماری آہوں کی آواز آ رہی تھی، کیسے گجرات کے ریلیف کیمپوں میں 1.5 سال تک 1 لاکھ سے زائد معصوم لوگ اپنے ہی ملک میں ریفیوجی کی زندگی گزار رہے تھے۔ کیا ہم بھول سکتے کہ کیسے احسان جعفری کو اس کی بیوی کی آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا گیا؟ مرنا تو ہر ایک کو ہے میرے دوستو، مگر جس طریقے سے احسان جعفری کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ تم کسی کی بیوی ہو اور تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے شوہر کو مارا جا رہا، اور وہ شخص دیکھتا رہا، وزیر اعظم آقا خواب دیکھ رہا ہے، وزیر اعلیٰ کل بھی تھا، وزیر اعلیٰ آج بھی ہے، اور آج کہتے ہیں کہ نہیں میں فرقہ پرست نہیں ہوں۔ ارے تم آنکھ بند کر لیے، تم خاموش رہ گئے، ہم تباہ و برباد ہو کر رہ گئے، ہم تباہ و برباد ہو کر رہ گئے۔ مہاتما گاندھی کہ قتل سے زیادہ اگر کوئی بدنما داغ ہے ہندوستان میں تو ہے گجرات کی اس سرزمین پر، وہاں پر معصوم لوگوں کا قتل عام 2002۔ کیا کوئی اس سے انکار کر سکتا ہے؟ کیا کوئی اس سے انکار کر سکتا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں یہ موضوع بدل گیا، یہ وہ موضوع نہیں ہے، یہ موضوع بدل گیا۔ ارے یاد رکھو میرے عزیز دوستو، ایک شخص ہندوستان کے دستور کا تحفظ کرنے کا عہد لیتا، اسی کے بعد تو اس کو چیف منسٹر یا وزیر اعلیٰ بنایا جاتا۔ ایک حکومت کیا ناکام ثابت نہیں ہوئی گجرات میں ہم کو بچانے کے لیے؟ آج وہ لوگ انصاف کے لیے در در کی بھیک مانگ رہے ہیں، مگر یاد رکھو میں ہندوستان کی ہمارے تمام ابنائے وطن کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں، یہ ٹی وی پر جو باجا بج رہا ہے اس کا، یہ ٹی وی والے ہر سروے جو دکھا رہے ہیں آ گیا آ گیا آ رہا، یہ آئے گا کچھ نہیں، یہ تو وہی بات ہو گئی۔ غازی صاحب جانتے ہوں گے کہ ان کی جوانی میں ایک افواہ پھیل گئی تھی کہ گنڈی پیٹ کا کٹا ٹوٹ گیا، گنڈی پیٹ کا پانی ٹیک کی مسجد تک آ گیا، ہم دیکھ کے آ رہے، جبکہ آپ یہاں کھڑے تھے پانی نہیں دکھ رہا۔ یہی کام بڑے بڑے سرمایہ دار کر رہے ہیں، یہ بڑے بڑے پیسے والے جن کو ہندوستان کو لوٹنا ہے، کیونکہ ان کا نور نظر یہ شخص بن چکا، یہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کرونی کیپٹلزم، یہ کرونی کیپٹلزم کے لیے اس کا باجا بجا رہے ہیں۔ عزیز دوستو یقیناً آپ کو اور ہم کو متحد رہنا ہے، آپ کو اور ہم کو متحد رہنا ہے۔ جو شخص بحیثیت چیف منسٹر ناکام ثابت ہوا، اور پھر یہ وزیر اعظم بننے کا خواب، اور کیا کہتا ہے نریندر مودی؟ آسام گئے موصوف تو آسام میں بول دیے کہ آسام میں رائنوسرس کو اس لیے مار رہے تاکہ رائنوسرس مر جائیں گا تو بنگلہ دیش سے لوگ آسام میں آ جائیں گے۔ یہ عجیب بات ہے، رائنوسرس کو اگر کوئی مار رہا ہے کہ وہ سمگلر چور ڈاکو مار رہے ہیں، اس کے ٹس کے لیے مار رہے ہیں، تو موزی صاحب بولتے ہیں اس کو اس لیے مار رہے کیونکہ بنگلہ دیش سے لوگوں کو آ کے رہنا ہے۔ پھر آج بی جے پی کا مینیفیسٹو آیا، پڑھو آپ، جس میں کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے ہندو ہندوستان میں آ سکتے،
میرے بھائی یہ کون سی بات ہے؟ آپ کیوں مذہب کی بات کر رہے پھر؟ اور مینیفیسٹو میں کہا گیا کہ رام مندر کی تعمیر اگر ہوگی تو دستور کے دائرے میں رہے گی، کانسٹیٹیوشنل پیرامیٹرز میں ہوگی۔ یاد رکھو، اگر کل کے دن بی جے پی کو خدا نخواستہ اپنی طاقت کے اوپر اکثریت ملے گی تو یقیناً قانون بنائیں گے قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے۔ اپنی اکثریت کے اوپر پارلیمنٹ بل لے کر آئیں گے کہ نہیں ہم کو یہاں پر مندر بنانا ہے، کورٹ چلتا رہے گا، بولیں گے نہیں پارلیمنٹ میں بل بنانا۔ یاد رکھو، میں ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ لوگ جب کبھی دہشت گردی کے حملے ہوتے، آپ اور ہم مذمت کرتے دہشت گردی کی حملوں کی، ہم مذمت کرتے ان لوگوں کی جو دہشت گردی کے نام پر معصوم ہندوستانیوں کا قتل کرتے ہیں، مگر یاد رکھو یہ بی جے پی بہانہ بنائے گی دوبارہ پوٹا اور ٹاڈا کو لانے کے لیے، کیونکہ یہ بی جے پی کہتی ہے ہندوستان کو ایک طاقتور لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ طاقتور کا نام کچل کے رکھ دو لوگوں کے حقوق کو، طاقتور کا نام پکڑو کسی کو، اس کے چہرے پہ دیکھو، اس کے سر پہ دیکھو کیا پہنا ہوا ہے، اور وہ قانون لگا کے جیل میں ڈالو اس کو۔ یہ کام یہ لوگ کریں گے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، آپ کو ہم کو متحد رہنا ہے۔ مجھے پورا بھروسہ ہے ہندوستان کی عوام پر کہ وہ آر ایس ایس کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے، وہ سیکولرزم کو کامیاب ہونے دیں گے۔ وہ ہندوستان کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ ہمارے وطن عزیز کی خصوصیت کیا ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو میرا ہندوستان ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہاں پر مختلف مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں، مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں تہذیبیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مختلف لوگ رہتے ہیں۔ ایسا ملک دنیا میں کوئی نہیں مثال دے سکتا۔ اگر یہی تہذیب کو، ان زبانوں کو، ان مذہب پر آزادی سے چلنے کی اگر سب کو اجازت ملنی چاہیے تو آپ کو اور ہم کو فرقہ پرست طاقتوں کو روکنے کی ضرورت ہے میرے عزیز دوستو۔ اور پھر تیلگو دیسم سبق حاصل نہیں کرنا چاہتا، نائیڈو سبق حاصل نہیں کرنا چاہتے، جا کے بیٹھ گئے، مودی کے گود میں بیٹھ گئے اور پھر بول رہے کہ نہیں میرے کو ملک کو بچانے کا ہے۔ چندرا بابو نائیڈو بول رہے میرے کو ملک کو بچانے کا ہے، ہندوستان کو مضبوط لیڈرشپ دینا ہے۔ چندرا بابو نائیڈو صاحب، آپ بی جے پی کی تائید کر رہے تھے جب گجرات جل رہا تھا، کیا جب لیڈرشپ یاد نہیں آئی ملک یاد نہیں آیا آپ کو؟ آپ بی جے پی کی تائید کر رہے تھے چندرا بابو نائیڈو جب احسان جعفری کو مارا جا رہا تھا، آپ بی جے پی کی تائید کر رہے تھے چندرا بابو نائیڈو جب عشرت جہاں کو اس معصوم 18-19 سال کی بچی کے جسم میں 3 گولیاں مار کر ہماری بچی کی لاش کو روڈ پر پھینک دیا گیا۔ چندرا بابو نائیڈو جب آپ کو ملک یاد نہیں آیا، چندرا بابو نائیڈو آپ بی جے پی کی تائید کر رہے تھے جب احمد آباد کی حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کی درگاہ میں 1 سال تک 50,000 لوگ ریفیوجی کی زندگی گزار رہے تھے۔ کیا یہ ملک کے لیے اچھا تھا مسٹر نائیڈو؟ ہمارے سوال کا جواب دو۔ آپ نے سبق حاصل نہیں کیا۔ ارے جو شخص این ٹی راما راؤ کو دھوکہ دیا وہ کس کا ہو سکتا؟ اور کیا چندرا بابو نائیڈو بھول گئے؟ میرے سوال کا جواب دو چندرا بابو نائیڈو۔ میں اس انتخابی جلسے میں ان تمام عوام کی زبان بن کر تجھ سے سوال کر رہا ہوں، کیا یہ بات صحیح نہیں ہے میں نائیڈو کہ 27 ستمبر 2012 کو تم نے بیان دیا تھا کہ بی جے پی سے مفاہمت کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی؟ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی 27 ستمبر 2012۔ چیلنج کر رہا ہوں تیلگو دیسم کہ اگر کوئی پدے یہاں پر ہیں، اگر کوئی ان کا ہیرو ہے، اگر کوئی ان کے تلوے چاٹنے والا ہے، اگر کوئی ان کا گانا گانے والا ہے،
اگر کوئی غلطی سے پیلا پہنا ہوا ہے تو بتاؤ۔ 27 سپٹمبر 2012 کو تم نے بیان دیا تھا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں نے بی جے پی سے الائنس کیا، اور یہ کہاں کہا تھا؟ اقلیتوں کے کنونشن میں مسٹر نائیڈو نے کہا تھا۔ کیا انگریزی میں کہا تھا؟ alliance with BJP was the biggest mistake of my life۔ کیا جملے ہیں؟ سننے والا بولا ہوگا ارے بھائی بیچارہ آپ سدھر گیا، اب غلطی نہیں کریں گا جی۔ ہمارے لوگ کیسے ہیں معصوم، ارے نے بول رہا نا جان دو، نکالو، چھوڑو۔ ہم بولے تھے انہیں نہیں کرتا، دیکھو یقین نہیں کرنا اس پہ۔ ایک بار پارلیمنٹ میں میرے سے ملے ہوں، مل کے بولے بی جے پی کی چھوڑنے کے بعد میں چھوڑ دیا، کیا ابھی بھی میرے سے ہاتھ نہیں ملاتے؟ میں بولا مسٹر نائیڈو یہ بدلو تو ہاتھ ملیں گا، آپ کی سوچ بدلو۔ اچھا پھر دوسرا، مئی 28 2011 کو مسٹر نائیڈو نے کیا بولا تھا؟ میں مسلمانوں سے معافی چاہتا ہوں اور فرقہ پرست طاقتوں سے مستقبل میں کوئی الائنس نہیں ہوگا۔ انگریزی میں کہہ رہا ہوں مسٹر نائیڈو، ہم کو بھی انگریزی آتی۔ I am apologizing to Muslims for making that mistake. There will not be any alliance with any communal forces in future۔ مہاناڈو میں 28 مئی 2011 مسٹر نائیڈو، بتاؤ کب کیا بدل گیا؟ تیسرا مسٹر نائیڈو، آپ نے 2014 کے جون 11 2013 کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر نائیڈو آپ نے کہا مودی کا کوئی اثر نہیں ہے آندھرا پردیش میں، علاقائی پارٹی اپنی طاقت دکھائیں گے اور تیسرے محاذ کو تشکیل دیں گے۔ مودی گجرات میں کچھ بھی نہیں کیا، انہیں اتیج کرا جتنا میں کرا بول کے بولے تھے آپ۔ کب بولے تھے؟ جون 11 2013 مسٹر نائیڈو۔ کیا یہ بھی جھوٹ ہے؟ جواب دو ہم کو۔ اور پھر 2004 کے انتخابات کے بعد مارچ 2012 میں نائیڈو نے کہا کہ میں ہارا مودی کی وجہ سے۔ لکھ کے رکھ لے نائیڈو، تو ابھی بھی ہارے گا انشاءاللہ تعالی، اور مودی کی وجہ سے ہارے گا۔ تم ہارو گے، پیلا شرٹ ختم ہوگا پورے تلنگانہ اور آندھرا سے، کوئی پیلا شرٹ نہیں دکھے گا۔ چندرا بابو نائیڈو ہاریں گے، تلگو دیسم ہارے گی، اور اس کی وجہ صرف اور صرف نریندر مودی رہے گا۔ تو نے 2004 میں آپ نے کہا تھا مسٹر نائیڈو، اب تیار ہو جاؤ، 16 مئی کو تم کو معلوم ہو جائے گا نامپلی کی سیٹ بھی بی جے پی کے ساتھ لڑیں گے۔ اچھی بات ہے، سائیکل پہ کنول، سائیکل پہ کنول، اب کنول پہ کیا ہوگا دیکھیں گے۔ یعنی ایک طرف امیدوار کی فوٹو، ایک طرف مسٹر نائیڈو، ایک طرف مسٹر مودی، تین کی فوٹو پہ لگا کے ووٹ دو بولیں گے، عوام فیصلہ کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ میرے عزیز دوستو، یہ غیور عوام کی آواز ہے، یہ بے باک آواز ہے جس کو پارلیمنٹ میں گونجنا ہے۔ تلنگانہ میں بی جے پی اور تلگو دیسم کے ناپاک اتحاد کو شکست دینے کے لیے پتنگ کے نشان پر ووٹ لگائیے، ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت بول رہے تھے پتنگ چلے گئی تو لوٹنے بہت لوگ بھاگے، مجلس کی پتنگ چلے گئی، مجلس کی پتنگ چلے گئی۔ ارے بیٹا پیچ لڑانے کا طریقہ ہوتا، ڈھیل دیتے ڈھیل، اب ڈھیل نہیں دینے کا ہے، بہت بھاگے لوٹے چلے گئی پتنگ، مجلس کی چلے گئی۔ ارے ڈور میرے ہاتھ میں ہے، یہ غریبوں کے آنسوؤں سے ان کی آہوں سے مانجا بنا ہے، یہ موزی نہیں کاٹ سکتا نہ توڑ سکتا۔ انشاءاللہ نکل کر ووٹ ڈالیے، 100% پولنگ کروائیے، پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے۔ شناختی کارڈ اگر نہیں ہے تو الیکشن کمیشن چھٹی بھی جائیں گا، وہ چھٹی کو لے کر جائیے، ووٹ ڈالیے، اپنے اتحاد کا ثبوت دیجیے۔ شکریہ، خدا